Hi, this is Dr. Gina, and today I will talk about another topic, seizure disorders, which is basically taken from CPR book, Comprehensive Pharmacy Review for Netflix. This test is basically for America and also for Canada. So this is 37 numbers, chapters of this book, and now we can start it. Okay, lecture by Dr. Jean. Topic is seizures, disorders, chapter 37 from CPR. Okay, what is seizure disorder? Seizure disorders, seizures, epilepsy, and convulsions. Seizures are characterized by an excessive hypersynchronous discharge of cortical neuron activity. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ कॉर्टिकल न्यूरॉन होती है, मतलब आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ हो जाती है. जब ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होती है एक्सेसिव अमाउंट में और हम उसको ईईजी पे, जिसको हम इनसे इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम है, उस पे हम जब मेजर करते हैं तो उसको हम सीजर्स बोलते हैं. अच्छा, उसके बाद एपिलिप्सी क्या होती है? एपिलिप्सी इज द क्रॉनिक सीजर डिसऑर्डर और ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सीजर्स. एपिलिप्सी में हमारे पास क्रॉनिक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, या वो सीजर्स क्रॉनिक हो जाते हैं या इस तरह होते हैं कि हमारे वो सीजर्स ग्रुप डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप में एक नॉर्मल सीजर से एक पेशेंट में कि उसको टॉनिक सीजर्स हो रहे हैं, या नॉर्मली उस पर एक ऐसा कन्वल्सिव जर्किंग वगैरह उस पर आ गई. लेकिन यहाँ पे एपिलिप्सी में ऐसा लाइक अ सीजर सिंड्रोम भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ सीजर्स आर कैरेक्टराइज्ड with the recurred unpredictably in the absence of consisting provoking factors. तो यहाँ पे उसकी प्रोवोकिंग फैक्टर का पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ पे सीजर डिसऑर्डर्स मुख्तलिफ उसमें यहाँ पे आ जाते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट द एपिलिप्सी. सीजर्स में हमारे पास एक्सेसिव हाइपरसिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ कॉर्टिकल न्यूरॉन होती है. एपिलिप्सी में क्रॉनिक सीजर डिसऑर्डर्स होती है या ग्रुप ऑफ सीजर डिसऑर्डर जो एट अ टाइम सेम टाइम पे उस पर पेशेंट पे आ जाती है, तो उसको हम एपिलिप्सी कहते हैं. जैसे अच्छा, उसके बाद कन्वल्सन आते हैं. कन्वल्जन्स आर वायलेंट इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ वॉलंटरी मसल्स अकॉर्डिंग टू वेल मसल जो होती है, हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू वेल मसल भी हम उसको कहते हैं, जिसको हम वॉलंटरी मसल कहते हैं. जब वॉलंटरी मसल में इनवॉलंटरी मूवमेंट पैदा हो जाती है तो उसको हम कन्वल्जन कहते हैं. लेकिन यहाँ पे है कि अ पेशेंट में हैव एपिलिप्सी और सीजर डिसऑर्डर विदाउट कन्वल्जन. वे हो सकता है कि एक पेशेंट्स में एपिलिप्सी भी हो, उसमें सीजर्स भी हो. सीजर या एपिलिप्सी बहुत सेम आर थिंग्स, और उसके साथ वहाँ पे कन्वल्जन भी ना हो सकता है कि एक पेशेंट है जिसमें एपिलिप्सी है और हो भी सकती है, सीजर्स भी हो सकती है, लेकिन उसमें कन्वर्जन नहीं हो सकती. सेम लाइक एग्जांपल ऑफ एब्सेंट सीजर्स. हम एब्सेंट सीजर्स को बाद में पढ़ेंगे कि उसमें क्या होते हैं, आई ब्लिंकिंग वगैरह हो जाती है और जो है वो स्केलेटल मसल उसकी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होती. अच्छा, नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं. क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन हमारे पास है. टू टाइप का क्लासिफिकेशन है, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर. ये है पार्शियल सीजर, यहाँ पे जनरलाइज सीजर. अच्छा, पार्शियल सीजर में हमारे पास भी तीन आते हैं: सिंपल पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स एंड पार्शियल सीजर. सिंपल पार्शियल सीजर्स कॉन्शियस नॉट इम्पेयर्ड, उसमें बेहोशी नहीं होती. लेकिन जब कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में आ जाते हैं तो उसमें इंसान बेहोश भी हो सकता है, जिसे इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे मोटर सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कि मोटर सिम्टम्स है, सोमाटोसेंसरी ऑटोनॉमिक सिस्टम है, कौन से यहाँ पे सिम्टम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम सिम्टम्स उसको बाद में पढ़ लेंगे. अच्छा, इसके बाद कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जब आ जाता है तो कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में हमारे पास कुछ बिगिनिंग फ्रॉम अच्छा विदाउट ऑटोमेटिज्म, विद ऑटोमेटिज्म हो सकता है. विदाउट ऑटोमेटिज्म इस तरह की वो पिकिंग ऑफ ओवर क्लॉथ करते हैं, अपने कपड़े या जिसके उसके हाथ में जो भी चीज़ आता है तो उसको वो पिक करता है, पिकिंग करता है उसकी. तो ड्यूरिंग द सीजर डिसऑर्डर या ड्यूरिंग उस पर एपिलिप्सी जब उसको आ जाती है तो उस टाइम विद इम्पेयर्ड, ये कुछ और डिटेल भी है, जब हम उसके ऊपर बाद में जो है वो कंप्लीट पढ़ लेंगे. अच्छा, उसके बाद पार्शियल सीजर आते हैं. पार्शियल सीजर में सिंपल या कम्प्लेक्स होती है. पार्शियल हमारे पास सिंपल होती है या कम्प्लेक्स, उसकी कम्बिनेशन.
اور یہ سیکنڈری جنرلائز سیزر بھی ہم اس کو کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں سیکنڈری جنرلائز سیزر. اب سیکنڈری جنرلائز سیزر سے بعد میں ہمارے پاس ایک جنرلائز سیزر بن جاتے ہیں جس کو جنرلائز سیزر. اور جنرلائز سیزر میں اس کی لوکلائز آنسٹ نہیں ہوتی بلکہ آپ کی ہول سولی باڈی آپ کی انوالو ہوتی ہے. اگر ہم پارشل سیزر میں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ون سائڈ آف یور باڈی یا یونیلیٹر ہم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا ون پارٹ آف یور برین از انوالو ہوتے ہیں. لیکن جنرلائز سیزر میں یو ہیو اونلی ہولی اینڈ سولی پارٹ آف یور باڈی از انوالو. مطلب آپ کے سارے برین جب انوالو ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی باڈی میں انوالو ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ کچھ اس کی ٹائپس ہوتے ہیں. ایبسنٹ سیزر میں ٹرو ایبسنٹ سیزر جو پیٹائٹ مال بھی کہتے ہیں، ایٹاپیکل ایبسنٹ سیزر، مائکلونک سیزر، کلونک سیزر، ٹونک کلونک سیزر جس کو ہم گرینڈ مال اینڈ ٹونک سیزر جس کو ہم ڈیٹیل میں ابھی پڑھ لیں گے. اچھا نیکسٹ کرتے ہیں. پارشل سیزر میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ادھر 80% پیشنٹ اپروکسیمیٹلی وتھ ایپیلیپسی یہاں پہ انوالو ہوتی ہے پارشل سیزر میں. اور اس میں بیسیکلی 2 ٹائپس انوالو ہوتے ہیں جو یہ سمپل اور کمپلیکس ہم نے اس میں پیچھے پڑھ لی. اس میں پارشل بھی آتے ہیں، پارشل سیکنڈری جنرلائز میں چلے جاتے ہیں لیکن اس کو آپ چھوڑ لیتے ہیں. یہاں پہ سمپل ہوتی ہے اور کمپلیکس. اچھا سمپل میں کیا ہوتی ہے؟ سمپل پارشل سیزر ڈو ناٹ کاز، آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ یہاں پہ لاس آف کانشیسنس انوالو نہیں ہوتی. یہاں پہ بندہ جو ہے وہ کانشیس ہوتا ہے، اس میں بے ہوشی نہیں ہوتی، وہ نارمل ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ سمٹم انوالو ہوتے ہیں جب موٹر سائنس ہوتی ہے، سوماٹو مینیفیسٹیشن، آٹونامک سائنس. جو جب بھی ایک پارشل سیزر پیشنٹ وہ چلا جاتا ہے ایک فزیشین کو تو یہ سائن جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. اس کی موٹر سائن کیا ہے، اس کے سوماٹو سینسری مینیفیسٹیشن کیا ہے، اس کے ساتھ آٹونامک سائن کیا ہے. یہاں اس پیشنٹ کو اگر پتہ نہیں چلتا جو اس کے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ جو کولیگز آتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ جی اس کو جب کنولجن آ جاتی ہے یا اس میں جھٹکے آ جاتے ہیں تو اس میں کنولشن جرکنگ ہوتی ہے کہ نہیں. دس از اے موٹر سائن سمپٹم انوالو چیونگ موشنز، لپس اسمیکنگ. یہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اگر یہ انوالو نہیں ہوتے تو دے ہیو نو اینی موٹر سائنس. اگر یہ انوالو ہوتی ہے تو وہ سبارڈینیٹ سے پوچھ لیتے ہیں یا اس پیشنٹ سے. اچھا سینسری اینڈ سوماٹو سینسری مینیفیسٹیشن، پیرستھیزیا اورز، نمنس آف یور جو نمنس ہوتی ہے آپ کی فنگرز وغیرہ، آپ کے نیلز وغیرہ، یہاں پہ نمنس اور اورز ہوتی ہے، آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے، آپ کی وہاں پہ سینسیشن نہیں ہوتی. بیسیکلی اس کو ہم نمنس کہتے ہیں یا پیرستھیزیا اورز. اچھا آٹونامک سائن میں یہ کہ اس میں سویٹنگ، فلشنگ اینڈ پیوپل ڈائلیشن ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک میجر سائن ہے. تو اس سائن اور سمٹمس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح پارشل سیزر بیہیویئر سمتھنگ ادر کمپلیکس پارشل سیزر میں چلا جاتے ہیں. آج کچھ بیہیویئر مینیفیسٹیشن آ جاتے ہیں. بیہیویئر مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ سم ٹائم کمپیئر بائی پھر کانشیسنس جس کو ہم ایکسپیرینس کا کیا کہتے ہیں اس پیشنٹ پہ اس جھٹکوں کے بعد ایک کنڈیشن آ جاتی ہے جس کو ہم ہیلوسینیشنز اور یہ چیزیں کہتے ہیں. اس کے بعد اس کو یہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اچھا کمپلیکس پارشل سیزر میں سیکنڈ نمبر کمپلیکس پارشل سیزر accompanied by impaired consciousness. However, in some cases, the impaired precedes or follow the seizures. تو اب ویریبل مینیفیسٹیشن یہاں پہ کچھ ایسے انوالو ہوتے ہیں جس کو ہم بیسیکلی کمپلیکس پارشل سیزر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. پرپزلی بیہیویئر اس کا کامن اس میں وداؤٹ اینی پرپز جس کی بیہیویئر وہاں پہ نہیں ہوتی، مطلب وہ پرپزلیس ٹاکنگ کرتے ہیں یا مختلف یہ وہ حرکتیں کرتا ہے. تو یہ بھی کمپلیکس پارشل سیزر میں آتے ہیں. 50% میں گلاس اسٹیئرز واٹر اباؤٹ ایمنیز اسپیک انٹیلیجبلی. اچھا اس میں یہ کیا ہوتی ہے گلاس اسٹیئرز کے سارے اسکن جو ہے وہ لائک گلاسی اسٹیئر ہو جاتے ہیں. پرسن بیکم گلاسی اسٹیئر، وہ ڈرا سا ہوا ہوتا ہے، اس کی اسکن جو ہے خراب ہوتی ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے. دس فیئر لائک کنڈیشن ہے ایملیسلی اسپیک انٹیلیجبلی اور وداؤٹ بغیر کسی مقصد کے وہ بہت زیادہ بولتا ہے. ہر ٹائم وہ بولتا ہے. تو یہ بھی ایک سمٹمس ہے کمپلیکس پارشل. سائیکوموٹر سمٹم ٹیمپورل لوب ہوتے ہیں. ٹیمپورل لوب بیسیکلی سائیکوموٹر ریجن ہیو انوالوڈ ود ٹیمپورل لوب اینڈ دیٹس وائی دے ہیو پیشنٹ ہیو بیکیم اگریسیو بیہیویئر اینڈ اتنا بیہیویئر اس کی بھی اگریسیو ہو جاتی ہے کہ وہ برسٹ آف رینج آف وائلنس، مطلب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. سو دس آلسو دا سائیکوموٹر ریجنس. This involve a temporal loop. There are post-ictal confusions. There is usually persist for 1 to 2 minutes after the seizure ends. Post-ictal confusion ہے کہ جب وہ کڑا ہوتا ہے تو اس کی بیلنسنگ نارمل ہوتی ہے یا وہ بیٹھا ہوتا ہے
تو اس کی بیلنسنگ نارمل نہیں ہوتی ڈیو ٹو سیزرز ان. جب سیزر اس کی اینڈ ہو جاتی ہے اس کے 1 to 2 منٹس کے لیے اس کی پوسٹنکشن کنفیوژن ہو جاتی ہے, اس کی امبیلنس ہوتی ہے باڈی بیکم اسیمیٹرکل بایولوجیکل کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اس کے. اچھا آٹومیٹزمس آلریڈی آئی ٹولڈ یو اباؤٹ آٹومیٹزم پکنگ آف کلاتھ, یہ آپ کی کپڑوں یا وغیرہ جو بھی چیز کے بات ہوگی وہ اس کو پک کرتا ہے. And follow visual identity and functional resolution also builds commons. So this is a complex partial season is all about the partial season complex partial. Okay, next chalte hain. There is generalized with both hemispheres are involved because there is inside the both hemisphere there is corpus callosum and basically this is the physiology of your brain. And they are basically involved of corpus callosum into in cerebral hemisphere, both of cerebral hemisphere, and when there is one cerebral hemisphere been affected to the seizure, so already after some time, after some years, they become involved of both hemispheres. So this is all about the generalized seizures. There is basically 3 types of generalized seizures. There are idiopathic general epilepsies, symptomatic epilepsy and cryptogenic epilepsy. Idiopathic epilepsy وہ epilepsy ہوتی ہے جو پیرنٹ سے آف اسپرنگ میں ڈائریکٹ چلا جاتا ہے, مطلب وہ جینیٹک اوریجن ہوتی ہے, تو اس کو ہم آئیڈوپیتھک کہتے ہیں. سمپٹومیٹک ایپیلیپسی یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے کنسیکوینسز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے, اس کی برین میں کوئی ٹیومرز وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف کنسیکوینسز which are underlying disorders for the CNS and related to the symptomatic epilepsy. اچھا نیکسٹ پہ چلتے ہیں کرپٹوجینک ایپیلیپسی. کرپٹوجینک ایپیلیپسی اس کی کاز کا پتہ نہیں چلتا اور نہ ہی وہ EEG پہ آپ کے ریزلٹ دیتا ہے, لیکن آپ پہ وہ سیزر جھٹکے آ جاتے ہیں. سو آل اباؤٹ دا جنرلائزڈ سیزر ٹائپس ہوتے ہیں. آج سمپٹمز چلے جاتے ہیں. اچھا آلریڈی آئی ٹولڈ یو اباؤٹ دا ایبسنٹ سیزر, اپیٹائٹ مال سیزر جس کو کہتے ہیں, اس کی سمپٹم بھی پڑیں گے کہ یہاں پہ کیا سمپٹمس آ جاتے ہیں. دیر از اپیٹائٹ مال سیزر میں جس کو ہم ایبسنٹ سیزر بھی کہتے ہیں. الٹریشن کارجن ایبسنٹ سیزر لاسٹنگ 10 to 30 seconds, 10 سے 30 سیکنڈس کے لیے آپ کی باڈی جو ہے وہ بیکم ایبسنس ہو جاتی ہے. وہ کون سے سمپٹمس ہیں آپ سمپٹمس پڑھیں گے. اسٹیئرنگ ود ایکویشنل آئی بلنکنگ, جب ایبسنس سیزر کسی پیشنٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس کی آئی بلنکنگ ہوتی ہے, سیم وہ صرف اور صرف آئی بلنکنگ کرتا ہے. اینڈ لاس آف ریڈکشنز اور پوسچر ٹون, اس کی پوسچر ٹون, اس کی باڈی کی بیلنسنگ وہ خراب ہو جاتی ہے. اف دا سیزر ٹیک پلیس ڈیورنگ کنورسیشنز, لیکن اگر جب یہ اس کی سیزر جو ہے ڈیورنگ کنورسیشن آپ کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے, اس کی ٹائم اس میں وہ جو ایبسنٹ سیزر آ جاتے ہیں, تو وہ ڈیورنگ اس ٹائم ہی وہ اپنے انڈیویجول میں بریک اپ ان مڈ سینٹینس, وہ آپ نے بات ہی کہ وہ درمیان میں ہی وہ رک جاتا ہے اور کچھ ٹائم کے لیے وہ آئی بلنکنگ کرتا ہے, تو اس کو ہم ایبسنٹ سیزر کہتے ہیں. اینڈ ادر ایٹونامک کمپوننٹس ہیں ڈیورنگ ایبسنٹ سیزر, یہ بھی ہو سکتا ہے. دیر آر سم پیشنٹ وی ایکسپیرینس 100 or more ایبسنس ڈائلی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 or more times. And there is onset of seizure types may be age from 3 to 6 years, basically 3 to 16 year. یہ آج امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 to 16 ایئر یہ جو ہے ایمسیکیوز بھی ہے کہ ایبسنٹ سیزر 3 to 16 ایئر یہ بہت زیادہ اس کی آنسٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ بائی ایج آف 40 ایئرس یہ جو ہے وہ اس کی ایبسنٹ سیزر ڈس اپیئرنس ہو جاتی ہے, مطلب وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ مائکلونک بائیلیٹرل نیکسٹ ہے. مائکلونک بائیلیٹرل جیسے ماسیو ایپیلیپٹک مائکلون سنڈروم, اس میں کچھ ایسے سمپٹمز انوالو ہوتے ہیں. انوالنٹری جرک آن فیشن, آپ کی فیشل جو مسلس ہوتی ہیں انوالنٹری اس کی موومنٹ ہو جاتی ہے. لمس کی, آپ کی لمس کی اور ٹرنک کے مسلس کی, جو آپ کی بیک آف یور باڈی, جو آپ کی بیک ایریا ہے اس میں ٹرنک ایریاز میں وہ جو ہے وہ موومنٹ ہو جاتے ہیں ریتھمک مینر, ایک خاص موومنٹ کے ساتھ. اچھا کلونک سیزرز نیکسٹ ہے. کلونک سیزر کٹرائڈ بائی سسٹین مسل کنٹریکشن الٹرنگ ود ریلیکسیشن, آپ کی جو سسٹین مسل کنٹریکشن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ریلیکسیشن جب آ جاتی ہے, کچھ ٹائم کے بعد ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو اس کو کلونک سیزر کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹونک سیزر. ٹونک سیزر انوالو سسٹین ٹونک مسل ایکسٹینشن, یہاں پہ مسل کی سیویئر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے, اس میں الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے, اینڈ یور باڈی بیکم اسٹیفنس, آپ کی مسل جو ہے اسٹیفنگ ہو جاتی ہے. اچھا اس کے میں ایٹونک سیزرس ہے, ڈراپ اٹیکس. اور ایٹونک میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پیشنٹ پہ ایٹونک سیزرس آ جاتے ہیں یا جنرلائز سیزر آ جاتے ہیں, تو اس کی پوسچر ختم ہو جاتی ہے, وہ سڈنلی وہ زمین پہ فال ہو جاتے ہیں, لاس اس کی پوسچر اینڈ بیکم لاس فال آن دا گراؤنڈس. یہ پرائمریلی ان چلڈرن, یہ بہت زیادہ کامن چلڈرن میں ہو جاتے ہیں. جنرلائز سیزر گرینڈ مال جس کو ٹونک کلونک سیزر کہتے ہیں,
کا سڈن لاس آف کانشیسنس. یہاں پہ 3 فیز انوالو ہوتے ہیں. ٹونک فیز جس کو ہم ٹونک فیز ہے, کلونک فیز ہے, پوسٹکشن فیز, اور اس کے بعد ایک نیکسٹ فیز آ جاتے ہیں جس میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا, ٹونک فیز یہ ہے کہ بیکم ریگڈ, دا انڈیویجول بیکم ریگڈ اینڈ فالنگ ٹو دی گراؤنڈ, ریسپائریشن انٹرپٹڈ. یہاں پہ باڈی جو ہے وہ زمین پہ فال ہو جاتی ہے ایک پیشنٹ کی, اور اس کی ریسپائریشن خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ریسپائریشن ڈیو ٹو اس کی ٹانگ جو ہے, ٹانگ وہ نیچے ہو جاتی ہے, نیچے چلی جاتی ہے, اور وہ بیکم انٹریپ ہو جاتی ہے یور تھروٹ ایریا. سو اس کی وجہ سے آپ کی سیزرز آ جاتے ہیں, ریسپائریشن انٹرپٹ ہو جاتی ہے. دا لیگ ایکسٹینڈ, اس کے پاؤں ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں نا. بیک آرچ, بیک جو ہے اس کی تیر کمان لائک, کمان جیسا جس میں ہم تیر گزارتے ہیں, اس میں کمان جیسا اس کی بیک ہو جاتی ہے. کنٹریکشن آف ڈایافرام میں انڈیوس گرانٹنگ, اور اس کی ڈایافرام جو ہے بلو دا چیسٹ ایریا جو ڈایافرام ہوتی ہے بیکم ڈوم لائک شیپ اس کی انڈیوس ہو جاتی ہے, وہ کانٹریکٹ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو وہاں پہ اس کی ریسپائریشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹونک فیز میں. اور یہ ٹونک فیز فار وہ اباؤٹ 1 منٹس کے لیے ٹونک فیز ہوتی ہے کہ پیشنٹ میں جب گرینڈ مال ایپیلیپسی آ جاتی ہے تو وہ 1 منٹس کے لیے یہ ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ فیز اسٹارٹ ہوتی ہے جس کی کلونک فیز کہتے ہیں, جس میں بائلیٹرل شرکنگ مسل موومنٹ, آپ کی مسل کی موومنٹ تھوڑا پیدا ہو جاتی ہے جس کی مسل فلیسیڈیٹی اینڈ ہائپر وینٹیلیشن, انکانٹیننس, ٹنگ بائٹنگ, ٹیکیکارڈیا, ٹنگ بائٹنگ, وہ ٹنگ بائٹنگ کرتا ہے, انکانٹیننس اینڈ ہیوی سلائیوا سم ٹائم اکرس, سلائیویشن اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے. نیکسٹ فیز یہ ہے کلونک فیز جس کہتے ہیں. ڈیورنگ پوسٹکشن فیز, 3rd نمبر فیز ہے پوسٹکشن فیز میں ایکسپیرینس ہیڈ ایک, جب وہ اس میں سیزر ختم ہو جاتی ہے تو وہ پیشنٹ لائک ہیڈ ایک, کنفیوژن, ڈسورینٹیشن, نازیا, وومیٹنگ, یہ مسل تقریباً 1 گھنٹے کے لیے وہ یہ فیل کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک نیکسٹ فیز آ جاتی ہے جس کو ہم اسٹیٹس جو گرینڈ مال سے اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس میں چلے جاتے ہیں. سم پیشنٹ ود ایپیلیپسی ہیو سیریل گرینڈ مال سیزرز کا ریمیننگ کانشیس بلیف بٹوین اٹیک. مطلب اس کی یہ ہے کہ ایک ویسے پیشنٹ بھی ہو جاتی ہے جب اس میں گرینڈ مال ایپیلیپسی آ جاتی ہے تو ٹونک, کلونک اینڈ یہ فیز اس میں آتے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیکم اس کو بے ہوشی ختم نہیں ہوتی. جب وہ بے ہوشی ختم نہیں ہوتی تو اس میں ایک کنڈیشن آ جاتی ہے کہ وہ پیشنٹ بیکم ناٹ ریکوری ڈیورنگ کانشیس بٹوین اٹیک. تو اس کنڈیشن کو اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس کہتے ہیں. جو روڈ ایکسیڈنٹ پہ RTA میں جتنے بھی پیشنٹ آ جاتے ہیں تو بعض اوقات اس میں وہ دوبارہ ہوش میں نہیں آتے, تو وہ اس ہوش میں آتے نہیں ہے تو اس ہی درمیان اس کی اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس ہو جاتی ہے, اس میں کنڈیشنز ورسن ہو جاتی ہیں, بیکم ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا, نیکسٹ چلتے ہیں کازز کے کیا کاز آلریڈی پرائمری آئیڈیوپیتھک سیزرز ہوتے ہیں جس کی آئیڈینٹیفائبل کاز پتہ نہیں ہوتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 75% پیشنٹ یہ آئیڈیوپیتھک ایپیلیپسی ہوتی ہے, اور پرائمریلی اس کی ایج بیفور 20 سے جو ابو ہوتے ہیں اس میں آئیڈیوپیتھک جو کاز ہوتی ہے وہ نارملی نظر آتے ہیں. برتھ, ٹراما, ہیریڈیٹی فیکٹرز, ان ایکسپلین میٹابولک ڈسٹربنس, یہ چیزیں بہت زیادہ کام ہوتی ہیں. سو اچھا, اس کے سیکنڈری سیزر جو ہوتے ہیں اس کے آئیڈینٹیفائبل کازز کا پتہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں کون سے کارڈ انٹرکرینل نیوپلاسم, کبھی کبھار آپ کے برین میں کوئی نیوپلاسم کینسر لائک سیلز پیدا ہو جاتے ہیں, یہ بھی ہو سکتے ہیں. انفیکشن ڈیزیز, میننجائٹس وغیرہ, میننجائٹس, انفلوئنزا, ٹیکسوپلازم ہوتی, مختلف جراثیم آ جاتے ہیں, بیکٹیریل انفیکشنز ہو جاتے ہیں آف یور باڈی, کچھ وائرل انفیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کی باڈی بیکم سیزرس اس میں پڑ جاتے ہیں. ہائی فیور, بچوں میں ہائی فیورس کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. ہیڈ ٹراما, کنجنٹل ڈیزیز, میٹابولک ڈسارڈر. میٹابولک ڈسارڈر بیسیکلی آپ کی برین کی خوراک جو ہے وہ شوگر ہے جس کو ہم گلوکوز بھی کہتے ہیں. جو آپ کی جب باڈی میں ہائپوگلائسیمک کنڈیشن آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی برین میں کچھ ڈسارڈرس, سیزر ڈسارڈر آ جاتے ہیں. الکوہل اور وڈراول, جب پیشنٹ الکوہل وڈراول کرتے ہیں اس کی ساتھ بھی لیور اسٹوریج ڈسارڈرس, بیٹا 3 ہائپولیسس, دس آلسو انوالو میکینزم ڈیولپمنٹل ایبنارملٹیز. جب آپ کی باڈی ڈیولپمنٹل اسٹیج میں ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی آ سکتی ہے. اچھا, پیتھوفیزیولوجی بیسیکلی یہاں پہ ہے کہ سیزر ریفلیکٹ a sudden abnormal excessive neural discharge in a cardiac neuron. Already I told you in the first slide کہ there is neuronal discharge, hypersynchronous discharge of cardiac neuron جب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس سیزرز آتے ہیں.
اچھا یہاں پہ کچھ ایسے وہ پیتھوفیزیالوجی کے کچھ انڈر لائن ہیڈنگ دیے گئے ہیں کہ یہاں پہ کون سے ایسے میکینزم انوالو ہے، تو آج ہم اس کو پڑھ لیں گے. اچھا، نارمل فائرنگ آف نیوران. ایک نیوران ہے وہ نارملی فائرنگ کر رہا ہے، تو جب اس کی نارمل فائرنگ میں نیورو ٹرانسمیٹر کی ریلیز جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ سیزرز، ڈس آرڈرس، ایپیلیپسی، کنولسیو جرکنگ، دیر از اے لاٹ آف تھنگ وچ آر انوالو ہیئر، وہ آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی وہ نیورو ٹرانسمیٹر یہاں پہ کون سے نیورو ٹرانسمیٹر انوالو ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، جس کو اسٹائل کولین، نارفینیفرین، ہیسٹامین، کارٹیکوٹروفن ریلیزنگ فیکٹرز، انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر گابا جو بیوٹارک ایسڈز ہوتے ہیں، ڈوپامین. دیر از اے لاٹ آف نیورو ٹرانسمیٹر انوالو ہوتے ہیں یہاں پہ، جو اس کی نارمل لیول سے جب زیادہ فائرنگ ہو جاتی ہے، جب نارمل لیول سے زیادہ اس کی ریلیز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی نیورونل ایکسائٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کو سیزرز آ جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ پیپل ود ایپیلیپسی میں بھی جینیٹیکلی پریڈسپوز لوور سیزر تھریش ہولڈ. تو یہاں پہ آلریڈی جو ہم نے پڑھ لیا پریویس سلائڈس میں کہ 20 سے ابو جتنے بھی آئیڈیوپیتھک ایپیلیپسیز ہوتے ہیں جو جینیٹیکلی آتے ہیں، تو وہ اس کے سیزر تھریشولڈ لیول، اس کی سیزر جٹ کے وہ کم ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک آئیڈیوپیتھک کاز ہے. پیتھوفیزیالوجی میں آتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تھرڈ نمبر ہے کہ آئیڈائن سیپلینک نرو گروپ that normally suppress excessive brain discharge may be differentiated hypersensitivity and vulnerable excitation of activation of various stimuli in individual with epilepsy. اچھا، ڈائنسیپلینک نرو ہے جو اس کی آپ کی جو برین کی ڈسچارج ہوتی ہے، نیورونل ڈسچارج ہوتی ہے، تو وہ اس کو سپریس کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک میکینزم یہاں پہ انوالو ہو کہ اس کی سپریشنس کی وجہ سے آپ کو سیزرس ہو سکتے ہیں. اچھا، ڈیورنگ سیزرس دیر از این انکریز. فورتھ نمبر یہاں پہ کہ ڈیورنگ سیزر کے ٹائم ہی دیر از انکریز آف یوز آف انرجی آکسیجنز اینڈ کنسیکوینٹلی and increased productions of carbon dioxides. Because of the limited capacity to increase the blood flow, there is a decrease of oxygen deficiency in your body. اچھا، اس کی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو سیزرز آ جاتے ہیں تو اسی ٹائم آپ کی باڈی جو ہے بیکم ویل والنٹری موومنٹ اسٹارٹ کرتی ہے، جس کے لیے ریکوائرمنٹ آف انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اے ٹی پیز ریکوائرڈ ہوتی ہے. جب وہ اے ٹی پیز کو انرجی کو آکسیجن جتنے بھی اس کے باڈی میں ہے، وہ جب وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، آلریڈی اس کی ٹانگ جو ہے، اس کی زبان وہ نیچے گئی ہوئی، اس کو انٹریپ ہوگی تھروٹ ایریا میں. دیر آر انٹریپ ان تھروٹ ایریا. ڈیو ٹو دس ریزن دیر از ریسپائریشنل انٹرپٹڈ ہو جاتی ہے، اس کی باڈی میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور انسائڈ باڈی جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور برین ایریا میں پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. سو دا ریشیو آف سپلائی آف ڈیکریز ڈیمانڈ آف آکسیجنس when the seizure episode is prolonged, it is a lead to increased ischemia and neuronal destruction. This is the crucial of diagnosis. So اس کی وجہ سے جب آپ کی برین کو پراپر سپلائی آف آکسیجن نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں اسکیمیا ہو جاتی ہے، اور اسکیمیا کی وجہ سے آپ کی نیورونل ڈسٹرکشنز ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی اگین اینڈ اگین سیزرز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. So this is all about the pathophysiology. Let's come toward the brain, some part of the brains. There is arm area. There is a centers area جس کو ہم mid brain بھی کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کی mid brain آپ کی control of your arm کہتے ہیں. اچھا، لنک کنٹرول وہ بھی سینٹر آف برین سے انوالو ہوتے ہیں، بٹ ٹاپ ریجنس پہ باڈی سارے باڈی کنٹرول in between، لیکن arm control in between there is mid position you have a body control. اچھا، اس کے بعد بہت زیادہ اس کنڈیشن ہے، آپ یہاں پہ خود دیکھ لیں. اچھا، نیکسٹ کرتے ہیں ہم کلینکل ایوالویشنز. ہم کلینکل ایوالویشنز کرتے ہیں تو بیسیکلی یہاں پہ ہم ہسٹری لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ہسٹری لیتے ہیں
یا اس پیشنٹ سے اگر اس پیشنٹ کو اس ہسٹری کا اپنے وہ کنڈیشنز کا پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ پہ کیا آتے ہیں، تو اس کے بعد اس کی آئی وٹنس لیتے ہیں ہم، اس کی جو چشمدید گواہ لیتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جی اس کی دا فریکوینسی اینڈ ڈیوریشن آف ایپیسوڈ، اس پیشنٹ پہ فریکوینسی اینڈ اس کی ڈیوریشنز کتنی ہو ایپیسوڈ. فریکوینسی یہ ہے کہ اس میں دل میں اس پہ کتنے بار آتے ہیں، 2 بار 3 بار 4 بار اس پہ ایپیسوڈک اٹیک آتے ہیں، اور اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے، 1 منٹ سے ہوتی ہے، 2 یا 3 یا بہت زیادہ اس کی ٹائم، ہم اس کی ٹائم کو نوٹ کرتے ہیں. پریسیپیٹیٹو فیکٹرز کہ کون سی پریسیپیٹیٹنگ یا پرووکنگ فیکٹرز یہاں پہ انوالو ہوتے ہیں، کہ جب اس کی اسٹیٹیکل چینجز آ جاتے ہیں، یا اس میں کوئی ویدرس ہے، یا کوئی اسے خوراک ہے، یا ایسی کوئی کنڈیشنز ہے کہ اس کو دیکھ لے، یا فار ایگزامپل یہ پیشنٹ ٹی وی کو نہیں دے سکتے اس پہ، کیونکہ وہ جو اینٹینا کے ٹینشنز جو جتنے بھی وہ فریکوینسی لائک اس پہ اسکرین پہ اپنے وہ حساب سے وہ آتے ہیں، تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، یہ بھی پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز ہے، تو ہم اس کو بھی ایز اے ہسٹری لیں گے. دا ٹائم ایٹ وچ ایپیسوڈ اکر، ہم اس ٹائم کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ کون سے ٹائم اس پہ ایپیسوڈ اکر ہوئی ہے. دا پریس ایبسنس آف این اورا، یا اس میں ایبسنس آف این اورا، یا ایکٹیویٹی، یا مختلف اس میں ہسٹری میں یہ سارے کچھ آ جاتے ہیں کہ اس کی پوسٹنگ اسٹیٹس، یا اس کی کنڈیشنز، یا اس میں نمنس اورز وغیرہ، یا اس کی سینسیشن اس کی ہوتی ہے کہ نہیں، تو اٹس آل اباؤٹ دا ہسٹری. اور اس کے بعد فزیکل اینڈ نیورولوجیکل ایگزامینیشن لیتے ہیں. آر ٹولز وچ آر آئیڈینٹیفائڈ انڈرلائنز کاز آف رولز آؤٹ آف ڈیزیز اینڈ مینیفیسٹ دا، تو اس کی ہم مینیفیسٹیشنز کرتے ہیں بائی نیورولوجیکل ایگزامینیشن. فزیکل ایگزامینیشن تو ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیورولل جو ہے بائی EEG کرتے ہیں، یا مختلف اس کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں، مختلف ٹولز پہ ہم جاتے ہیں. اچھا، لیبورٹری ٹیسٹ میں بھی آلسو آئیڈینٹیفائی انڈرلائنگ کاز. لیبورٹری ٹیسٹ میں ہم یہاں پہ بیسیکلی کرتے ہیں لیور اینڈ کڈنی فنکشن ٹیسٹ، KFT جو اس کے کہتے ہیں، CBC، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے ہیں، یورینالیسس اینڈ سیرم ڈرگ لیول، اینٹی ڈپریشن وٹامنز، مین پریسیپیٹیٹ سیزر آر ڈیسیزز. سو بیسیکلی یہ ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ اس کی پرووکنگ فیکٹرز ریلیٹڈ ٹو ہمیں فائنڈ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد لمبر پنچرز میں بھی ریکوائرڈ فار ایویڈنس آف CSF فار انفیکشنز آف ود فیور ہو ہیو سیزرز. لمبر پنچرز ہم کہتے ہیں، اس سے ہم CSF فلوئڈ لیتے ہیں، تاکہ کیونکہ اس میں میننجیل انفیکشن، دیر از اے لاٹ آف میننجائٹس انفیکشنز، یا انسائڈ جو بھی بیکٹیریل یا وائرل انفیکشنز ہے جو کہ انسائڈ باڈی میں چل جاتے ہیں، تو ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نیورولوجیکل امیجنگ اسٹڈیز ہم کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم MRI اور CT پہ جاتے ہیں. MRI CT میں اسٹرکچرل ایگزامینیشن لیتے ہیں، اور اس آلریڈی اس کے لیے پوزیٹران ایمیشن ٹوموگرافی کرتے ہیں، سنگل پوٹان ایمیشن کرتے ہیں، جو اسپیکٹرا دیر از الرٹ یہ ہم اس پہ انوالو ہوتے ہیں. نیورولوجیکل ایگزامینیشنز ہے، لیبورٹری ٹیسٹ ہے، فزیکل اینڈ نیورولوجیکل ایگزامینیشن ہے، ہسٹری ہم مختلف وہ لے لیتے ہیں. سو دیز آر اباؤٹ دا کلینکل ایوالویشن. ناؤ کمز ٹوورڈ دی ٹریٹمنٹ آبجیکٹیوز. ٹریٹمنٹ آبجیکٹیوز میں جب آ جاتے ہیں تو ہم ٹو پریونٹ اور سپریس سیزر اور ریڈیوس دیئر فریکوینسی تھرو ڈرگ تھراپی. ہمارا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پریونٹ کریں یا اس کی سیزرز کو سپریس کریں، تاکہ ہمارے پاس سیزرز کی فریکوینسی کم ہو جائے. تھرو تھراپی ہم ڈرگ اس کو دیتے ہیں ٹو کنٹرول اور ایلیمینیٹ دا فیکٹرز دیٹ کاز پریسیپیٹیٹنگ سیزرز. ہم وہ ایلیمینیٹنگ فیکٹرز وہ جو سیزرز کو پریسیپیٹیٹ کرتا ہے، اس کو زیادہ کرتا ہے، وہ فیکٹرز ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈسپیشن، ہم اس کو یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ ٹی وی کو نہ دیکھیں، آپ اسکرین کو بہت زیادہ نہ دیکھیں، آپ اکیلے میں اسکرین میں کو اس کو زیادہ نہ دیکھا کریں. جب آپ کے ارد گرد ڈارکنیس ہو تو آپ اسکرین کو بیسیکلی اسکرینز، لائٹس، سگنلنگ، نیورو ٹرانسمیشنز، جتنے بھی آپ کی ارد گرد یہ چیزیں ہیں، آپ اس کو اوائڈ کریں. یہ بھی آپ کے پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز ہیں.
To prevent serious consequences of seizures such as anoxia, airway occlusions, and injury by protecting the tongue and placing a pillow under the victim head. جب اس کو کوئی ایسے سیزر کے کنسیکوینسز آ جاتے ہیں، اس کو سیزر آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اس کی ایئر وے اوکلوژنس کرتے ہیں، اس کی جو ٹانگ نیچے گئی ہوتے اس کو ایسے طریقے کے ساتھ اس کی ایئر وے کو کھول دیتے ہیں تاکہ اس کی سپلائی آف آکسیجن ہو جاتے ہیں نارملی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو انجری اور پروٹیکٹ ٹنگ، وہ اپنے اس ٹنگ کو وہ آپ نے جت میں ٹیتھ ہے، ٹیتھ اس کے درمیان ان بٹوین دا ٹیتھ دے کین سپریس دیئر ٹیتھ اینڈ دے کین انجری آف دیئر ٹنگ. تو اس کی ٹنگ کو ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بائی دس ٹیکنیک وچ آئی آلریڈی ٹولڈ یو. اچھا، اینڈ پلیسنگ اے پیلو انڈر دا وکٹم ہیڈ. اور جب اس کو کوئی ایسے جھٹکے آ جاتے ہیں، وہ زمین پہ وہ فالو آؤٹ ہو جاتے، تو اس کی سر کے نیچے، ہیڈ کے نیچے دیر از کوئی ایسا تکیہ وغیرہ پلو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہیڈ کو بھی جو ہے وہ اس کو زمین پہ نہ مارے یا اس کو کوئی اپنے آپ کو نقصان نہ دے. اس کے علاوہ ہمارے پاس to encourage a normal lifestyle and prevent the patient from feeling like or being treated with knowledge. تو اب اس کو نارمل لائف سٹائل موڈیفیکیشنز دیں گے اور اس کو ہم پیشنٹس کو بیسیکلی ان پیشنٹ کے درمیان رکھ لیں گے جہاں پہ اس کو مطلب وہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کی فیلنگ لائک سمٹمس اس کو نہیں ہوتی، اس کو اندر کسی چیز کی فیلنگ نہیں ہوتی، تو وہ بیسیکلی وہاں پہ لوگوں میں بزی ہوتا ہے، تو اس پہ زیادہ چانسز، مطلب اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ایسے سیزر ڈس آرڈر میں. شارٹ لانگ ٹرم سائڈ افیکٹس، اور اگر اس کو ہم کوئی میڈیکیشن دیتے ہیں تو ہم اس کو میڈیکیشنز کی پراپر مانیٹرنگ کرتے ہیں تاکہ اس کی سائڈ افیکٹس کا ہمیں اگر اس میں سائڈ افیکٹس آ رہے ہیں تو ہم اس کو مانیٹر کریں. اچھا، اس کے بعد ڈرگ انٹریکشنز ہے کہ اگر یہاں پہ بہت زیادہ ڈرگ تھراپی ہم دیتے ہیں، سپوز وہاں پارشل سیزر میں ہم مونوتھراپی پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے پیشنٹ میں ہمارے پاس ڈرگ انٹریکشن چانسز ہو جاتے ہیں کیونکہ جنرلائز سیزر میں ہم 2-3 ڈرگس دیتے ہیں اور وہ ڈرگس کسی اور ڈرگس کے ساتھ بھی کمبینیشن میں ہم لیتے تو وہ پرابلم آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل دیر از اے فینوباربیٹال، سپوز لائک ہم دیتے ہیں ریفامپامائسین، یا یہاں پہ کچھ ٹریٹمنٹ لیموٹریگین ہے، توکسیزامائڈ ہے، دیر از ویلپرائک ایسڈس ہے. تو یہ چیزیں ہم اگر ریفامپامائسین کے ساتھ، سیمیٹیڈین کے ساتھ جو انڈیوسر اور انہیبیٹرس انزائم انڈکشن انڈیوشن اس کے ساتھ اگر دے دیں تو یہ انٹریکشنز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اور ایک ایڈوائس یہ ہے کہ جی اگر اس پیشنٹ میں سیزرز آ جاتے ہیں، اس کے ارد گرد جتنے بھی چیزیں فار ایگزامپل وہاں پہ لکڑیاں پائے جاتے ہیں یا اس کے ساتھ نائف ہے یا کچھ اور چیزیں جو اس کو، تو اس پہ دے شوڈ آلسو بی اوائڈ فرام دوز پیشنٹس وچ آر فالنگ گراؤنڈ، کیونکہ وہ چیزیں وہ اپنے ہاتھ میں لے کے وہ اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی مار سکتا ہے. سو اچھا، نیکسٹ پہ چل جاتے. تھراپی لاسٹ ہمارے پاس ایک سلائڈ اور بھی ہے، ایک یہ بھی تھراپی پہ چل جاتے ہیں. دیر از پرنسپل فار ڈرگ تھراپی، دیر از سیزر کنٹرول. اپروکسیمیٹلی 50% آف دا پیشنٹس ایپیلیپسی اچیو کمپلیٹ سیزرز کنٹرول تھرو ڈرگ تھراپی. 50% جو ہے ڈرگ تھراپی وہ لے لیتے ہیں، وہ کنٹرول اس کے ہو جاتے ہیں. another 25% of drug reduce the frequency of seizures. People with epilepsy generally require continuous drug therapy for last 2 seizure free year. اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے وہ تقریباً پیشنٹ سے وہ تھراپی لے رہا ہے اور اس تھراپی کے بعد اس کی کنڈیشن اس طرح ہوگی کہ وہ 2 سال تک یہ میڈیکیشن تو آلریڈی وہ آپ کنٹینیوس رکھیں گے، وہ ظاہری بات ہے آپ کنٹینیوس کریں گے، لیکن اس پیشنٹس کو 2 سال آپ وہ میڈیکیشن، سپوز اس نے 1 سال کے لیے وہ میڈیکیشن اس نے لے لی اور اس 1 سال کے بعد میڈیکیشنز سپوز اس نے 1 سال کے بعد وہ میڈیکیشنز 2 سال کے لیے اس نے میڈیکیشن پھر بھی جاری رکھی، کنٹینیوس رکھا اور اس کنٹینیوس کی وجہ سے اس کو کوئی سیزرز نہیں آ رہے، تو اس کے بعد آپ اگر ڈسکنٹینیویشن اس کی تھراپی کی کرتے ہیں تو آپ یو ول ڈو اٹ، آپ اس کی کر سکتے ہیں اس کی ڈسکنٹینیویشن، کیونکہ اس کو 1 سال آپ نے وہ میڈیکیشن یوز کی، اس کو سیزرز نہیں آ رہے.
اس کے بعد آپ 2 سال کنٹینیوس رکھیں گے کہ اس کے بعد بھی اگر اس کو سیزرز نہیں آ رہے ہیں تو یو شوڈ اوائڈ یا آپ اس کو ڈرگس کو ختم کرتے ہیں. لیکن اس ڈرگ کو بھی آپ اس ڈائریکٹلی وڈراول نہیں کر سکتے. اور اس ڈرگ کو بھی آپ ٹالرنس ہے, آپ جب ٹالرنسی ہے اس کی تو آپ اس ڈرگ کو یہ جو اس کے ساتھ ختم کریں گے. اس کے ڈوز کو تھوڑا کر کے آپ اس کی میڈیکیشنز کو اس کی میڈیکیشنز کی ملی گرام کو انتہائی کم کر کے پھر اس کے بعد 1 ملی گرام اس کا اگر ہو سکتا ہے کچھ ایسے میڈیکیشنز ہیں جس کے مائکروگرام میں تو اس کو ہم مائکروگرام میں کر کے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس کے بعد اس میں ڈسکنٹینیوش ہو گیا اس کے بعد آپ کی ٹریٹمنٹ سکسیز ہوگی. اگر اف یو کین withdrawal directly withdrawal of your drugs so ہو سکتا ہے again you have chance of epilepsy یا seizure disorders آ جاتے ہیں. اچھا انیشل ٹریٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں جیسے مانوتھراپی اسٹارٹ دا ڈرگ تھراپی ایز اے سنگل ایجنٹ. لیکن یہاں پہ اسٹارٹ ہم لو ڈوز سے لیں گے. یہاں پہ ہم میں نے لکھا ہے ڈوزیج ٹریٹمنٹ یوز آ لو ڈوز فار فیو ڈیز. کچھ ڈوز کم ڈوز سے آپ اسٹارٹ کر لیں گے. اس کے بعد اگر اس کی ڈائگنوز کر لیں گے اگر وہ پیشنٹ ٹھیک ہو رہا ہے اس سے تو وہ لو ڈوز یوز کرے. اگر اس کے بعد اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے ڈوز میڈیکیشن کو تھوڑا زیادہ کر لیں. اچھا نیکسٹ چلتے ہیں. There is the use of anti-epileptic medication based on the seizure types. This is the basic سارے دنیا میں یہ ٹرینڈ چل رہی ہے اس ڈرگ آف چوائس کی وجہ سے ہم چل جاتے. سو سیزر ڈس آرڈر میں اگر پیشنٹ میں ہے سمپل پارشل سیزرز ہے تو اس کی ڈرگ آف چوائس جو ہے فرسٹ ون چوائس یہ کہ کاربامازیپین اکیلے لیں گے یا کاربامازیپین ود کمبینیشن ڈرگ لیں گے کوئی ادر ڈرگ سے. اگر اس کے ساتھ بھی ٹریٹ اس کی نہیں ہو رہی تو ہم سیکنڈ پہ چوائس پہ چلے جاتے ہیں فینائٹوئن پہ. اگر فینائٹوئن کے ساتھ بھی وہ ٹریٹ نہیں ہو رہا تو تھرڈ نمبر ہمارے پاس چوائس ہے پریماڈون, لیموٹریگین, آکس کاربامازیپین اینڈ لیوکوسامائڈ. تو یہ ہمارے پاس تھرڈ نمبر چوائس ہے. فورتھ نمبر چوائس پہ کہ گاباپینٹین, لیووٹرائی ایسیٹم, زونیسامائڈ, اینٹیگامن. بیسیکلی یہ 2 چوائس ہم فالو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آلموسٹ ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں پہ اگر ہم ڈوز کم لیتے تو اس کے ڈوز کو زیادہ کرتے تو اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے میرا چارج جو ہے کم ہو رہا ہے. اچھا چلیے ہم پڑھ لیں گے. کمپلیکس پارشل میں کاربامازیپین, لیموٹریگین دیں گے, سیکنڈ فینائٹوئن اور اس طرح یہ فینوباربیٹال, زونیسامائڈ, آکس کاربامازیپین یہ چیزیں لیں گے. تو پرائمری جنرلائز میں ہمارے پاس والپروئک ایسڈ, کاربامازیپین, فینائٹوئن اور یہ چیزیں ہم لیں گے. ٹونیکلوزم میں صرف اور لیموٹریگین, والپروئک ایسڈ, اس طرح ایپسس سیزر میں لیموٹریگین, زونیسامائڈس یہ چیزیں ہم لیں گے. مائکلونک میں یہ والپروئک ایسڈ. سو اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس میں یہ چیزیں لیں گے. سائیکوموٹر میں فینائٹوئن از دا بیسٹ چوائس آف ڈرگ. لینکس جو کہ اسٹاؤٹ والپروئک لیموٹریگین سنڈروم وغیرہ یہ چیزیں ہم لیں گے. سو دس از آل اباؤٹ دا ٹاپک آف سیزر ڈس آرڈر. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں. آج تو میں نے آپ کو اپنی بک کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے رہی تھی کہ اس میں ہم نے کچھ ایسے سیزر ڈس آرڈر میں کے بارے میں کچھ ایسے ان سارے ڈرگس کی جو ہے اس کی میکینزم آف ایکشن اور اس کی انڈیکیشن اور اس کی کلاسیفیکیشن میں نے وہاں پہ بھی لکھی ہے جس کے فارما کلینک میں. سو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھ لیں گے. سو دس آل اباؤٹ دا سیزر ڈس آرڈر. اوکے, تھینک یو. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. اوکے, بائے.